अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूँ आपकी होस्ट रमा चीमा। माइंड एंड बॉडी कनेक्शन की आजकल बहुत बात होती है। आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि बहुत से माइंडफुल पोस्ट होते हैं, लोग बातें कर रहे होते हैं कि कैसे इसको अचीव किया जाए। ह्यूमन बॉडी और माइंड को अगर सिंक्रोनाइज कर लिया जाए तो सेहत आपकी यकीनी तौर पे बहुत अच्छी हो सकती है। आज इसी मौजू पर बात करेंगे और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं समीर ताहिर मलिक, जो कि फाउंडर हैं एक जिम के, इसके अलावा फिटनेस ट्रेनर भी हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आमना अली, जो कि NLP लाइफ कोच हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच रमा। जी समीर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप हेल्दी होना इसको किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? फिज़िकली हेल्दी होने में बेसिकली 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। स्टेमिना होना, आप सीढ़ियों ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं तो सांस नहीं फूलना चाहिए। स्ट्रेंथ होना, कितनी सीढ़ियाँ? अगर 3-4 मतलब 5 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स तो नहीं कह रहे हो? एटलीस्ट 2-3 लोग के एक में भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तो कम बात से सही कम 2 स्टोरीज तो बंदा चल सके। स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक मिनिमम अमाउंट के। अगर आपने अपनी ग्रोसरी भी उठा के गाड़ी तक लेके जानी है तो इस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी तो बंदा कर सके। थोड़ी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हल्का सा अगर आप हिल रहे हैं तो दर्द ना निकलें। ये 3 कंपोनेंट्स बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फिजिकली फिट होने के लिए। और इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आप एक फिजिकल फिटनेस की इकोसिस्टम में काम भी करते हैं, जी। तो अपने पे अप्लाई करना कितना को मुश्किल होता है ये? देखिए, यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। हाँ, बिल्कुल। मैं यकीन ही नहीं मानूंगी अगर आप ना हो। बिल्कुल। तो उस खाली इस वजह से भी बहुत ज़रूरी है कि हम वो चीज़ें अडॉप्ट करें, और जितना हम अडॉप्ट करते हैं उतना आसान हमारे लिए होता है और लोगों को भी इस लाइफस्टाइल की तरफ लाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़ुद यूज़ करना, एंड आफ्टर अ वाइल इट बिकम्स अ लाइफस्टाइल। तो रोज़ाना की रूटीन का हिस्सा बन जाता है, जो कि अल्लाह का शुक्र है बन चुका है। अब तो आदत होगी मसल्स को भी आदत होगी, आपको भी Exactly. मसल मेमोरी भी बन चुकी बिल्कुल। होगी। अच्छा आमना, मुझे ये बताएं कि माइंड एंड बॉडी की सिंक्रोनाइजेशन कितनी ज़रूरी है? माइंड एंड बॉडी आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। वन सिस्टम। तो इसलिए अगर बॉडी फिट है और माइंड नहीं फिट है तो फिर आप फिट नहीं हैं। बट अगर आपका माइंड और बॉडी सिंक्रोनाइज्ड है तो फिर आप फिट हैं। बिकॉज अगेन everything that you do needs to come as a whole. Everything, any activity that you do should create wholeness within your system and within your surroundings. मगर वो कैसे अचीव किया जा सकता है? वो अचीव बहुत टाइनी स्टेप से लिया जा सकता है। एक तो आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी माइंडफुलनेस के बारे में अवेयर हों। तो जो हमारा जिस्म है ना, वो एक वेसल है और एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक सांचा है हमारे पास। बिल्कुल ठीक बात और है। उस सांचे का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो उसके अंदर सोल है उसका भी ख्याल नहीं रखा जा सकता। तो माइंड, बॉडी एंड सोल हैव टू बी इन हार्मनी। अच्छा, ये जो माइंडफुलनेस एक बज़वर्ड बन गया, ये सिर्फ बज़वर्ड नहीं है। माइंडफुल होने का मतलब ये भी है कि आप किसी का दिल ना तोड़ें। यू आर माइंडफुल कि वो किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप कोई ऐसी बात ना करें जो उनको बुरी लगे। माइंडफुल ये भी है कि अगर आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आएँ। समीर, मुझे ये बताएं कि बहुत से हमें भी पता है कि इमोशनल चैलेंजेस बहुत लोगों को होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। कहा जाता है कि जो एंडोर्फिन्स हैं एक्सरसाइज के थ्रू, वो बहुत हेल्प करते हैं आपको डिप्रेशन और एंजाइटी से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? So endorphin basically it's also called the happy hormone. जी। It scientifically prove हुआ है कि वर्कआउट करना दिमागी तौर पे आपको हेल्प करता है। So एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गई, डायरेक्ट रिलेशनशिप है वर्कआउट करने का और एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम होने का। ये अब साइंटिफिकली प्रूव हो गया है पूरी दुनिया में। तो डेफिनेटली एंडोर्फिन्स प्ले अ ह्यूज पार्ट। और जब भी किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, एक्सरसाइज को ज़रूर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बनाना चाहिए। यहाँ पे शायद इतना अभी अवेयरनेस नहीं आई। आपको आके लोग कहते हैं नहीं जी मैंने तो शादी करानी है, बस मुझे पतला कर दें। शादी के बाद बेशक आप मतलब जो मर्जी करते रहें, खाते रहें और अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखें। बहुत लोग क्या ये ऐसे आते कॉमन हैं। बात है? बहुत कॉमन बात है। हर एक के शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। सेहत से ज़्यादा उनको होता है कि एक इवेंट के लिए उन्होंने फिट होना है। बट मैं यूजली ऐसे क्लाइंट्स खुद तो नहीं लेता। समीर, मगर फिर आप क्या कहते हो? मतलब ठीक है, एक क्लाइंट ऐसा आ गया और बजिद है, क्या उसको आप ये भी समझाते हो कि नहीं आपने अपनी लॉन्ग टर्म सेहत के बारे में सोचना है? बिल्कुल। देखें, शॉर्ट टर्म जितना जल्दी एक शॉर्ट टर्म गोल आप अचीव करेंगे उतना जल्दी आप वापस बाउंस बैक करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी आप करें स्लोली करें, एक प्रोसेस
کے طور پہ کریں اور اس کو اس طرح سے لے کے جائیں جو آپ سسٹینبلی ساری زندگی کے لیے کر سکتے ہیں، ورنہ اس چیز کا فائدہ نہیں. اور میں بتاتی چلوں سسٹینیبل کا مطلب یہ ہے کہ کنسسٹنٹلی ایک چیز کرتے رہیں. کسی بھی ایسی چیز کی جو شارٹ ٹرم ہوگی نا اس کی عزت نہیں کوئی کرے گا آپ کی. اگر آپ نے تھوڑی دیر کی اور چھوڑ دی تو سارے بلکہ فیملی میں اور فرینڈس میں مذاق اڑائیں گے کہ ابھی دیکھنا یہ تھوڑا سا فیڈ ہے اور اس نے چھوڑ دینا ہے. تو یہ جو ڈسپلن لانا ہے اپنی زندگی میں یہ بہت ضروری ہے. آمنہ سائیکو تھراپی یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سیلف امپاورمنٹ کی طرف ایک رستہ ہے؟ دیکھیں جب آپ اپنے مائنڈ کو دماغ کو انڈرسٹینڈ کریں گے، انٹرنل ڈائلاگ جو آپ کا ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے، تو میرے خیال میں امپاورمنٹ میرے دل کے بڑے قریب کا ٹاپک ہے. اور امپاورمنٹ کو میں اس طرح سے ڈیفائن کرتی ہوں کہ جب آپ رسپانسبلٹی لینا شروع کرتے ہیں نا اپنی زندگی کی، اپنے ایکشنز کی، اپنی سوچ کی، اپنے تھاٹس کی، تو آپ امپاورڈ ہوتے ہیں. اور امپاورمنٹ کا انڈرسٹینڈ کرنا سائیکالوجی کے حساب سے یا آپ کی مینٹل ایبلٹی کے حساب سے ڈیفینیٹلی اکٹھے چلتا ہے. بیکاز جب آپ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ ہاں میں اس ایکشن کے لیے رسپانسبل ہوں، یا جو میرے ایکشنز ہیں یا ری ایکشنز ہیں یا رسپونڈ ہم کس طرح کر رہے ہیں، تو جب ہم اس کے اوپر ڈٹرمن ہو کے خود سوچیں گے کہ ہاں یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، غلط یا صحیح کی بات نہیں ہو رہی. جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر ہم اپنا پاور اور اپنی سے کو اپنی ایجنسی کسی کو نہیں دیں گے. ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ظاہر ہے آپ دونوں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، آپ بھی اپنے کام کے لیے کرتے ہیں، اور سمیر آپ کا تو انسٹاگرام کا ایک بہت بڑی فالوئنگ بھی ہے جس پہ لوگ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. تو کیا جو پرپس تھا آپ کے انسٹاگرام کا یہی تھا کہ سیلف موٹیویشن یا لوگوں کی موٹیویشن؟ آئی تھنک اس میں دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چلتی ہیں، لیکن لوگوں کی موٹیویشن سب سے زیادہ ضروری ہے. اور بہت امپیکٹ ہے اب سوشل میڈیا کے آج کل کے دور میں، تو سب سے کم ٹائم پہ سب سے زیادہ عوام تک پہنچنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال بہت ضروری ہے. اور جینونلی لوگ پازیٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں لوگ بس آپ ہمیں بس فواد خان بنا دیں، مطلب یہی چیز چاہیے، جو آپ جس طرح آپ دکھ رہے ہیں بس ایسا بنا دیں. 3 ہفتے ہیں ہمارے پاس، انریلسٹک گولز بھی تو ہیں بالکل نا. ہوتے ہیں. اور سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ریئلسٹک گولز ہونے چاہیے، فٹنس وائز بھی اور زندگی میں بھی. ادروائز یو آر سیٹنگ یور سیلف اپ فار ڈیزاسٹر. ایک ان اچیویبل گول رکھنا زیادہ ڈس اپوائنٹنگ ہوگا بنسبت ایک ایسا چھوٹا گول رکھنا جو آپ اچیو کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. چھوٹا گول کریں پھر اس کے بعد نیا گول سیٹ کریں بنسبت کہ آپ ان ریئلسٹک گولز سیٹ کرتے ہیں اور ان پہ فیل ہوتے رہیں بار بار. بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پریکٹیکل گولز ہوتے ہیں نا پلیز ان پہ نظر رکھیں. اگر آپ امپاسبل چیزوں کی طرف دیکھیں گے یا دھیان دیں گے تو کچھ بھی اچیو نہیں کر پائیں گے. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہپنو تھراپی کے بارے میں آپ سب نے بہت زیادہ سنا ہوگا. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں. تو پہلے تو بتائیں کہ ہپنو تھراپی ہوتی کیا ہے؟ ہپنو تھراپی کو آپ نے ہالی ووڈ کی موویز میں یا اسٹیج شوز پہ دیکھا ہوگا، اور لوگ بہت ساری نظر آ رہا ہے اور آپ پھر زومبی بن جاتے ہیں، پھر آپ سے کچھ بھی کرا لو. بالکل بالکل. یہ دیکھیں ہر طرح کی کویک ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک اس کی بدنامی کا باعث بن جاتی ہے چیز. مگر جو ایک تھراپیوٹک زمرے میں اگر رہتے ہیں ہم، تو ہپنو تھراپی بالکل بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اور میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ بالکل بھی وہ ایک کلاک نہیں یوز کرتی ہوں. اٹ از ویری پرمیسو کا مطلب کہ بہت آپ کی آپ کی اپنی اجازت، کنسنٹ، اور آپ کی جو اپنی چوائس ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کو سجیشنز دیے جا رہے ہیں ہپنو تھراپی کے تھرو، جو آپ خود ان کو چوز کرنا چاہتے ہیں آپ وہی پک کریں گے. یہاں میں اور ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم ہپنو تھراپی میں ایک کلائنٹ کو لے کے جاتے ہیں یا ایک ٹرانس اسٹیٹ میں وہ جاتا ہے، تو اس میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے کہ کوئی انسان ڈرے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایجنسی آف کانسٹنٹلی کنفلکٹ کرنا ہے نا. اگر آپ نے میرے سے ایک سوال پوچھا، ہم ایک کانشیس اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ابھی آپ نے رما نے مجھ سے سوال کیا تو میں ان کو جواب کیا دوں گی. تو کانسٹنٹلی آپ کو وہ جو آپ سجیشن کسی کو دینا چاہتے ہیں یا آپ تھراپی کے تھرو کوئی چیز بات سمجھانا چاہتے ہیں، وہ کانسٹنٹلی کانفلکٹ ہوتی رہتی ہے.
جب آپ کو ایجنسی ریلیکس ہو جاتی ہے آپ کی کانشیس اویئرنیس کی, اور سب کانشیس مائنڈ ہمارا 90% 80% آپ کی جو ڈرائیور ہے وہ آپ کا کانشیس مائنڈ, انکانشیس مائنڈ ہے, تو وہ جب اجازت مل جاتی ہے تو چیزیں آسان ہوتی ہیں. اور جب بھی کوئی کلائنٹ ہپنو تھراپی کے لیے آتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہی آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, اور ہپنو تھراپی دنیا بھر میں کی جاتی ہے. بہت سے لوگ جو بہت بڑے بڑے ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں وہ اپنی ہپنو تھراپی کراتے ہیں تاکہ وہ ایک ٹرامیٹک انسیڈنٹس کو بھلا پائیں, یا ایٹ لیسٹ دے کین کم ٹو ٹرمز ود اٹ اور اپنی زندگی بہتر کر سکیں. سمیر, آپ نے بھی کچھ ایسی چیزیں سیکھی اپنے کام کے ساتھ ساتھ جو کہ شاید عام طور پہ آپ کی فیلڈ میں لوگ نہیں سیکھتے, جیسے CPR, جی, ابتدائی طبی امداد, اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسکلی اس کی ضرورت کہیں بھی کبھی بھی پڑ سکتی ہے. گاڈ فوربڈ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, جم میں کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو ایک دم سے اٹیک ہو جائے, کسی کو بالکل عادت نہیں ہے ورک آؤٹ کی, بڑی دفعہ تو نہیں لیکن 2-3 دفعہ ہوا ہے, کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے, تو اس کی کانسٹنٹ ضرورت ہے. اور میرے خیال سے ہماری فیلڈ میں ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے, بیکاز یو کین لٹرلی سیو لائفز ود دس, اور کبھی بھی کہیں بھی یہ چیز کام آ سکتی ہے. یہ جو لوگ اپنے آپ کو سٹارو کرتے ہیں, مطلب کھاتے ہی نہیں ہیں, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ بے وقوف. ایک لفظ آپ نے استعمال کیا ہے. دیکھیں وہ کبھی بھی ایک سسٹینیبل چیز نہیں ہے. ہمارے کلچر کا ایک بہت بڑا آپ پارٹ ہے پلیز کھانا. میسج دیجئے کہ وہ بہت بری طرح بیمار ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی ابیلٹی ٹو فائٹ ڈیزیزز بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ جتنا اچھا نیوٹریشن کھائیں گے اتنے آپ صحت مند ہوں گے. خالی وزن کم کرنے سے آپ صحت مند نہیں ہوتے, بلکہ اٹس دا اپوزٹ آف دیٹ. سو ایک ہیلدی طریقے سے ایک ہیلدی ڈائٹ کے تھرو کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں. جتنا جلدی فاقے کر کے آپ کا وزن کم ہوگا اس سے زیادہ جلدی واپس آئے گا, اور اتنا ہی آپ گین کرو گے, اس سے زیادہ گین کریں گے. اچھا, یہ جو فیٹ ڈائٹس ہیں اس کے بارے میں کیا آپ کا سب سے زیادہ آپ کو کون سی ڈائٹ وہ لگتی ہے کہ بالکل ہی مطلب جھوٹی لگتی ہے اور وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں فیٹ ڈائٹ آپ کوئی بھی کریں گے آپ کو شروع میں اس کا ضرور اثرات اور فرق پڑے گا, لیکن جو چیز سسٹینیبل نہیں ہے یا جس کے ہیلتھ پہ نقصانات ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. کون سی ہے وہ؟ کیٹو کا بہت کریز چڑھا ہوا ہے لوگوں کو. میں یہ کہلوانا چاہتی تھی کیونکہ اگر میں کہتی نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. بٹ ڈو یو تھنک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ بہتر ہے؟ آئی تھنک دیٹس سیف. وہ بہتر ہے, بہت سیف ہے. آپ اچھے کھانے کھائیں اپنی ونڈو میں, جو بھی آپ کی 6 یا 8 گھنٹے کی اور کھانے روزے کی بھی تو ہم رکھتے ہیں, وہ بھی ایک طرح سے وہی فاسٹنگ کا سارا پرنسپل ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پانی پی سکتے ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک ایکچوئل چیز ہے جو آپ سسٹینیبلی لانگ ٹرم میں کر سکتے ہیں, اور ہیلتھ بینیفٹس یا ایٹ لیسٹ فیٹ لاس وائز اس کے بہت بینیفٹس. ویسے بھی پلیز ناظرین 7 بجے کے بعد کھانا مت کھائیں کیونکہ ہاضمے کے لیے, ڈائجسٹو ٹریکٹ کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. بالکل. اچھا, یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے نا اس کو نیگیٹو نہیں سمجھ آتا, مطلب کہ نو نہیں سمجھ آتا. تو بیٹر وے یا بہتر طریقہ بولنے کا یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی مائی فٹسٹ, اور لاس از سم تھنگ یور انکانشیس مائنڈ ڈز ناٹ وانٹ, کیونکہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. آپ کا سب کانشیس ہمیشہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. تو اگر آپ ایک سسٹینیبل گول رکھنا چاہتے ہیں, اسپیشلی اگر ہم ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, تو آپ یہ کہیں جو آپ اپنے ساتھ کانورزیشن کرتے ہیں نا, جو بات آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہے, صحیح ہونی چاہیے. جو لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنا آئیڈیل ویٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے ہیلتھ گولز کو صحت مند ہونا چاہتے ہیں. تو لاس اور ویٹ لوز کرنا اور یہ نیگیٹو ٹرمز میں اگر ہم نہ جائیں تو آئی تھنک بہتر ہوگا اور سسٹینیبلٹی زیادہ رہے گی. اچھا, ایک بات تو بتاؤ مجھے کہ اگر کوئی ہر بات کا جواب نو سے دیتا ہے, واٹ از ون آف دا ریزنس, اور ہوتی وہ پازیٹیو بات ہی بات میں, نو آئی لائک دس, ہاں, تو اس کا کیا ریزن ہوگا؟ اگر میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں آپ کو, تو جب ہمارے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو 1 منٹ میں کوئی 100 دفعہ کہہ دیتے ہیں نو بیٹا, نو بیٹا, نو بیٹا, نو. تو وہ کانسٹنٹلی نگیشن ہی ہمیں اندر فیڈ ہوئی ہے. کانشیس ایفرٹ, اب ٹھیک ہے جب ہم بڑے ہو گئے, ہم اپنی ایجنسی کے اندر ہیں, تو جو اب ہم اپنے بچوں کو جو ٹرین کر رہے ہیں وہ اس میں ایک تو نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو ٹرمنالوجی ذرا کم استعمال کریں, اور ہم اگر کر رہے ہیں تو کانشیسلی اویئر ہو کے اپنی لینگویج کو بہتر کریں. بالکل. اور NLP نیورو لنگوسٹک کا بیس ہی یہی ہے کہ اٹ از نیورو دا مائنڈ, ہاؤ یور مائنڈ ورکس, اینڈ لینگویج ہاؤ یو ایکسپریس ان لینگویج, اینڈ پروگرامنگ از جو ایکشنز آپ لیتے ہیں. تو اٹ از اے سائنس آف ہاؤ یو کنیکٹ دیز ڈاٹس ٹوگیدر. مسل میس بنانا بھی ایک سائنس ہے. جی, ہم نے بہت دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ
بہت مسکولر ہونا چاہتے ہیں وہ کچھ شیکس ایسے لے لیتے ہیں یا اسٹیرائڈز ایسے لے لیتے ہیں جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں. تو آپ کس طرح مسل میس بھی بن سکتا ہے اور آپ اپنی ہیلتھ کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ شیکس جو ہے نا پروٹین شیکس ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے اور اسٹیرائڈز جو ہے ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. اسٹیرائڈز تو آر اے بگ نو, اس کی طرف کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. وہ ایک بہت ڈرگس کی کیٹیگری میں اسینچلی وہ آ جاتا ہے. پروٹین شیکس کی جہاں تک بات ہے, اگر آپ مانیٹر کر کے کسی نیوٹریشنسٹ کو آن بورڈ لے رہے ہیں یا ایک اچھے ٹرینر کو آن بورڈ لے رہے ہیں اور گائیڈ کرے گا, ایک ایسی چیز یوز کریں جو بہت لوگ یوز کر چکے ہیں, تو اس میں کوئی نیگیٹو. مگر یہاں یہ بھی تو بتانا ضروری ہے کہ پلیز آپ جب بھی کوئی چیز شروع کریں تو اگلے ٹرینر کو یا جو بھی آپ کو گائیڈ کرے اس کو بتائیں کہ آپ کی کوئی پری کنڈیشنز ہیں. بالکل. آپ ڈائبیٹک ہیں, آپ کو بلڈ پریشر ہے, آپ کو کوئی ایسا مرض تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. بہت ضروری ہے کہ پری کنڈیشنز سامنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہوں, اس کے بعد بندے کا پروگرام ڈیسائیڈ کیا جائے, کیونکہ ادروائز بہت ساری بیماریاں اور مسئلے جو ہیں خراب ہو سکتے ہیں. تو بہت ضروری ہے ساری کنڈیشنز کو ٹیبل پہ رکھ کے کلائنٹ کا پروگرام اسینشلی بنایا جائے, ان کا ڈائٹ پروگرام, ان کا ورک آؤٹ پروگرام, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں کمپیٹیٹیو ہو جاتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. ہم میں سوچ رہی ہوں ٹریڈ مل پہ بھاگ رہے ہیں اور دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے سے زیادہ بھاگ رہا ہے تو میں زیادہ بھاگوں گی. ہم پروموٹ کرتے ہیں ٹو بی آنیسٹ فرینڈلی کمپٹیشن, اور اس کی وجہ سے ہماری کلائنٹس کی بہت دوستیاں بھی ہوتی ہیں. بٹ ہیلدی کمپٹیشن اور برا کمپٹیشن آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. وی ٹرائی ٹو کیپ اٹ جتنا ہیلدی ہو سکتا ہے ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں, پش کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے اس طرح لوگ کے ریزلٹس بھی زیادہ آتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو بھی زیادہ پش کرتے ہیں, اور ایک سینس آف اچیومنٹ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے. بس ویئنگ مشین پہ کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہے, اس کے لیے میرا خیال ہے 2 مہینے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے پہلے کہ اب میں نے ویئنگ مشین پہ کھڑے ہونا ہے. یہ سمیر تو کھڑے ہو جاتے ہوں گے, روز شاید کھڑا ہوتے ہوں گے, ان کا کام ہے, مگر میرا خیال ہے یہ ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو ڈو ان دا ورلڈ ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. آمنہ, آپ کے پاس کس طرح کے کلائنٹس آتے ہیں؟ واٹ کائنڈ آف کلائنٹس ڈو یو ہیو ان یور ورک؟ میرے پاس ہر طرح کے کلائنٹس آتے ہیں. ہم جیسے ہم سارے جو بیٹھے ہیں, کیونکہ میری فیلڈ جو ہے اٹس اباؤٹ لائف کوچنگ اینڈ ہاؤ یو کین ڈو بیٹر ان یور پریزنٹ لائف. کوئی یہ میری تو زمرے میں وہ ایکسٹریم کیسز ہیں بھی نہیں جو کلینکلی جن کو کوئی پرابلمز ہوتے ہیں, اسکیزوفرینیا ہے, جو سیویئر قسم کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, اس طرح کے نہیں. آئی ہیو میرے پاس کلائنٹس ڈاکٹرز بھی آئے ہیں, ہوم میکرز خواتین, اور کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ بھی. تو اٹس اباؤٹ اگر بہت ضدی کلائنٹ ہو جو سمجھ ہی نہ رہا ہو, جسے کہتے ہیں نا روڈ بلاک آ جاتا ہے, تو میں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں وہ ایک پروسیس کے تھرو آتے ہیں. دے نو واٹ دے آر گیٹنگ انٹو. پہلے وہ ایک فارم فل کرتے ہیں. وہ میرا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں چاہتے کیا ہیں, کیونکہ موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں ہم ایسے نہیں ہونا چاہتے, ہم اس سچویشن میں نہیں ہونا چاہتے, وہی نیگیٹو. آپ چاہتے کیا ہیں یہ سوال ہے اصل. آپ زندگی میں آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کی اپنی ویلیوز کیا ہیں. ابھی یہاں پہ ہیلتھ کی بہت بات ہو رہی ہے, لوگ فٹ ہونا چاہتے ہیں انسٹاگرام کے پوسٹ کے لیے کہ ہم فٹ ہو جائیں, اور وہ بہت زیادہ نقلی بھی ہوتی ہیں. جی, تو وہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی ویلیوز اور بلیفس کیا ہیں, آپ کی اپنی اسٹرینتھس کیا ہیں. جب آپ اس کو ریکگنائز کریں گے, جب آپ اپنی اسٹرینتھس کو ریکگنائز کریں گے, اپنی بلیفس کو ریکگنائز کریں گے جو آپ کو امپاور کر رہی ہیں, تو پھر آپ ایک امپاورڈ انسان بن سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور اگر جاتے جاتے آپ بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ, فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی میسیج دینا چاہیں, کوئی ٹپس دینا چاہیں لوگوں کو, تو وہ کیا ہوں گی کہ روزمرہ وہ دیکھیں ہر کوئی جم افورڈ نہیں کرتا. اچھا اگر افورڈ کرتے بھی ہیں تو ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, تو آپ کیا ان کو ایڈوائس دیں گے؟ پہلا قدم ہے ہلنا. گھر پہ بیٹھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس جم کا ایکسیس نہیں ہے, آپ گھر پہ سیڑھیاں اوپر نیچے کریں, جسٹ اسٹینڈ, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, واک کر کے تھوڑا سا ٹی وی دیکھ لیں, کہیں سے شروع تو کریں, اور اس کے بعد خود ہی اگر آپ کو پسند آئے گا تو آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہیں گے. لیکن خالی بیٹھ کے خالی پلاؤ بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو گیٹ اپ اینڈ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. لٹرلی چلنا از دا فرسٹ اسٹیپ. آپ چلیں, تھوڑے ایکٹیو ہوں, دن میں اگر 12 گھنٹے بیٹھیں اس میں سے 2 گھنٹے کم کر کے بس کھڑے ہو جائیں, گھر پہ واک اراؤنڈ کریں, ایک کانشیس ایفرٹ کریں زیادہ چلنے پھرنے کی, اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اور چیلنج کریں,
اور فٹنس کی طرف آنا شروع کریں. لیکن بیٹھ کے خالی سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سمیر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دھرتی پہ صرف بوجھ بن کے رہیں گے تو آپ پتلے نہیں ہوں گے. ہم سب کے گولز ہیں کہ ہم ہیلدی رہیں, تو ان کو اچیو کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ایکٹیویٹی اپنی زندگی میں لانی ہوگی, اور اپنے کام خود کریں پلیز, دوسروں کے کام بھی آپ کریں, دیکھیں آپ کتنی جلدی پتلے ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات کر کے. تھینک یو فار ہیونگ اس. تھینک یو. امید ہے ان سب دونوں کی ٹپس آپ اپنی ریئل لائف میں استعمال کریں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا. اگلے ہفتے پھر ہوگی ملاقات 2 نئے گیسٹ کے ساتھ. ملیں گے نیکسٹ ویک. خدا حافظ.